अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट स्टोरीज वर्ल्ड। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपनी वीडियो में एक निहायत सबक आमोज़ कहानी शेयर करेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दारे जलंग में सोने, चांदी और जवाहरात की तिजारत के लिए अब्दुर्रहमान जोहरी का घराना था। शहर के सदर बाजार में सबसे बड़ी दुकान इसी फर्म की थी। बैरूनी ममालिक से दरामद बरामद की क्लीद भी इन्हीं लोगों के हाथ में थी। मोहम्मद अमीन अब्दुर्रहमान जोहरी का अकलौता बेटा था। दौलत और अमारत की छांव में इसने आंख खोली थी, इसलिए इंतहाई नाजो नाम के साथ परवरिश हुई। हद से ज्यादा लाड प्यार ने इसकी जिंदगी को गलत रुख पर डाल दिया। हाथ में पैसों की कमी नहीं थी। जल्द ही इसके दोस्तों का एक हलका तैयार हो गया। बुरी सोहबतों का असर इसकी जिंदगी पर बहुत तेजी से पड़ना शुरू हो गया। यहाँ तक कि शहर के ओबाशों, आवारों और बदकुमाश लोगों की भीड़ हर वक्त इसके गिर्द जमा रहने लगी। बहुत सारी बुरी आदतों के अलावा जुए की मनहूस आदत इसके गले का फंदा बन गई। घर की दौलत इसी निशाने पर सर्फ होती रही। अफलास के साए इसकी जिंदगी के करीब होते रहे, यहाँ तक कि इस मोहलक आजार ने इसे तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। बुजुर्गों की फहमाइश पर सैकड़ों बार इसने गौर किया, लेकिन गारत कर साथियों की बज़म में पहुंचकर हर बार इसकी तवज्जो टूट गई। बेटे की गलत रवि और हलाकत खेज रविश से बाप के तमाम अरमानों का खून हो गया। कारोबार की सारी उमंगें सर्द पड़ गईं। घर का मुस्तकबिल तारीख से तारीख नजर आने लगा। बाप का बुझा हुआ दिल इस सदमा जान की ताप न ला सका। जिगर का खून सूखने लगा, रगों की आग सर्द पड़ने लगी और देखते ही देखते आंखों की नींद, चेहरे की शादाबी और जिस्म की तवानाई ज़ायल हो गई। अब बाप की आलीशान मसंद पर नहीं बल्कि बिस्तर इलालत पर फर्श था। इलाज पर लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन खोई हुई सेहत वापस न आ सकी। जिस्म का रोग हो तो इलाज हो सकता है, लेकिन बीमार दिल का क्या इलाज हो? सारे मुआलिजों ने जवाब दे दिया। रात ढल चुकी थी। सारे शहर पर एक खामोशी का सन्नाटा तारी था। बाप की हालत आज निहायत गैर थी। मिनट मिनट पर गशी तारी हो रही थी। सारे खानदान के लोग सरहाने जमा थे। अमीन भी सर झुकाए एक किनारे पर बैठा था। थोड़ी देर बाद बाप को जरा सा फाका हुआ। आंख खोलकर इसने इशारे से अमीन को अपने करीब बुलाया और आपदीदा होकर बमुश्किल तमाम ये चंद अल्फाज कहे। बेटा, अब मेरी जिंदगी का चिराग बुझ रहा है। चंद ही लम्हे बाद मैं हमेशा के लिए तुमसे जुदा हो जाऊंगा। हजार अरमानों के साथ ख्वाजा हिंद के दरबार से मैंने भीख मांगी थी। ये हसरत कब्र में मुझे तड़पाती रहेगी कि एक बार भी तुझे अजमेर की सरकार में हाजिर न कर सका। जिंदगी मोहलत दे तो ख्वाजा साहब की चौखट पर सलाम जरूर करना बेटा। मेरी शर्म अकीदत का फर्ज अदा हो जाएगा। तुम्हारी खाना खराब जिंदगी का गम लेकर अब मैं हमेशा के लिए तुमसे रुखसत हो रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए एक हिचकी आई और गीती का एक गम नसीब मुसाफिर अब्दी नींद सो गया। सारे घर में सफ़े मातम बिछ गई। रात भर कोहराम बपा रहा। बेवा माँ के दर्द अंगेज आहजारी से सुनने वालों के कलेजे फट गए। अमीन की हालत काबिले रहम थी। रोते रोते हिचकियां बंद गईं। आंखों तले अंधेरा छा गया। अब इसे महसूस हो रहा था कि बाप को खोकर इसने किस कदर भयानक जुर्म किया है। सुबह होते होते शहर के मोअज़्ज़िज़ीन और अहबाब अकारब जमा हो गए। अब्दुर्रहमान जोहरी की वफात पर सारा शहर सोगवार था। तजहीज़ो तकफीन के बाद जनाजा जिस वक्त घर से निकाला गया, इस वक्त एक क़यामत बरपा थी। शहर के सबसे वसी मैदान में नमाज जनाजा पढ़ी गई। सारा मजमा कब्रिस्तान तक साथ रहा। लहद में जनाजा उतारते ही अमीन चीख पड़ा, मुझे भी बाप के साथ कब्र में लटा दो। मैं अपनी जिंदगी से बेजार हो चुका हूँ। लोगों ने हाथ पकड़कर इसे लग किया और एक किनारे पर जाकर बिठा दिया। तदफीन के बाद कब्रिस्तान से सब लोग वापस लौट गए। अमीन को भी घर तक पकड़कर लाया गया। अजीज़ो अकारब ने घर वालों को तसल्ली दी, सब्र की तलकीन की। तीसरे दिन खानदान के बड़े बूढ़ों ने अमीन को बिठाकर समझाया, बेटा जो कुछ होना था हो गया। खुदा की मशीयत में किसी का चारा नहीं। अब कश्ती के नाखुदा तुम ही हो। अपने बाप की रूह को तस्कीन देना चाहते हो तो अपने बाप को बदल लो। गलत सोहबतों से तौबा करो और एक शरीफ बेटे की तरह अपने बाप का कारोबार संभालो। अब अपनी बेवा माँ के लिए इस दुख भरी दुनिया में तस्कीन का सहारा तुम ही हो। अमीन सर झुकाए अपने बुजुर्गों की बातें सुन रहा था और आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी। आज पहली मर्तबा अमीन जोहरी अपने बाप के तन्हा वारिस और कारोबार के मालिक की हैसियत से फर्म की मसंद पर बैठा था। अपने सारे दोस्तों और साथियों से रिश्ता तोड़कर इसने पूरी तवज्जो कारोबार पर लगा दी थी। देखते ही देखते चंद ही दिनों में अमीन जोहरी की नेक नाम शोहरत सारे इलाके में फैल गई।
بیٹے کی سعادت مندی سے ماں کا اترا ہوا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ اپنی ذہانت، نیک روی اور شرافت و سنجیدگی کی وجہ سے امین سارے قبیلے کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ کاروبار کا دائرہ پہلے سے زیادہ وسیع ہو گیا تھا اور خاندان کا وقار اپنے آخری نقطہ عروج پر پہنچ گیا تھا۔ خوشحالی کے یہی دن تھے، بہار کا یہی موسم تھا۔ بہار مسکراتی ہوئی شام و سحر تھی، یہی خورشید اقبال کی عین دوپہر تھی کہ اچانک گردش ایام نے پلٹا کھایا۔ سورج گہنانے لگا، پھر شام و سحر کے چہرے تاریک ہو گئے، پھر خاندان کا وقار مجروح ہو گیا، پھر گھر کی پھیلی ہوئی رونقیں سمٹنے لگیں۔ قیامت آ گئی کہ پھر امین جوہری اپنے پرانے ساتھیوں کی محفل میں پہنچ گیا، پھر جوئے کی ریس شروع ہو گئی، پھر گھر کا سرمایہ داؤں پر لگنے لگا۔ بینک کا سارا سرمایہ جوئے کی بھینٹ چڑھ گیا۔ ہوس کی آگ بجھانے کے لیے قرض کی طرف ہاتھ بڑھے۔ دل کھول کر ساہوکاروں نے سودی قرضے دیے اور کچھ دنوں کے بعد سننے میں آیا کہ دکان اور ساری جائیدادیں نیلام پر چڑھ گئیں۔ فرم کا نام ڈوب گیا، چند ہی دنوں میں ہرا بھرا چمن فنا کے گھاٹ اتر گیا۔ اب لوگوں کی زبان پر امین جوہری مر چکا تھا اور اس کی جگہ امین جواری نے لے لی تھی۔ لوگ امین جواری کے سائے سے بھاگنے لگے، جس راستے سے گزرتا انگلیاں اٹھتی۔ سارا سرمایہ اور ساری جائیداد لٹا دینے کے بعد ظالم نے گھر کا سامان بھی بیچ ڈالا۔ اب نہ سماج میں کوئی عزت تھی کہ سہارا ملتا اور نہ گھر میں گزر بسر کا کوئی ذریعہ رہ گیا تھا۔ نوبت فاقے تک پہنچ گئی، گھر کی جمی ہوئی محفل اکھڑ گئی، سارے رشتہ دار ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ اب گھر میں سوائے بوڑھی ماں کے اور کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ امین جواری دن بھر شہر کی خاک چھانتا، اسی لالچ میں کافی دیر تک اپنے پرانے ساتھیوں کی محفل میں بیٹھا رہتا کہ داؤ جیتنے والوں سے 2-4 پیسے مل جائیں اور پیٹ کی آگ بجھے۔ بوڑھی ماں مزدوری کر کے بس شام کو کھانا پکاتی۔ امین اب وہ درد مند امین نہ تھا جو باپ کی جدائی کی تاب نہ لا سکا تھا۔ اب سیاہ کار زندگی اور لعنت زدہ ماحول نے اس کے دل کی لطافتوں کو سلب کر لیا تھا۔ اب دل کی جگہ اس کے سینے میں پتھر کا ایک ٹکڑا تھا جس کے اندر زندگی کا کوئی گزارا نہیں تھا۔ ماں شدت غم سے پھوٹ پھوٹ کر روتی تو تسکین دینے کے بجائے ظالم جھڑک دیا کرتا تھا۔ ماں کی ممتا بھی عجیب دیوانی ہوتی ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی امین اس کے کلیجے کے ٹھنڈک تھا۔ جب تک وہ اسے کھلا نہ لیتی خود نہ کھاتی، جب تک اسے دیکھ نہ لیتی رات کو سونا حرام تھا۔ رجب کا مہینہ آ رہا تھا۔ خواجہ کے عرس کا موسم آتے ہی ملک کے کونے کونے میں ہنگامہ عقیدت کا ایک شور برپا ہو گیا تھا۔ شوق محبت اور جوش جنوں کے ہزاروں کارواں اجمیر کی طرف چلنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ امسال دار جلنگ سے بھی خواجہ کے دیوانوں کا ایک بہت بڑا قافلہ روانہ ہو رہا تھا۔ ہر محلے میں اجمیر کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ خواجہ کے پرشوق تذکرے سے مسلمان کی آبادیاں گونج اٹھی تھیں۔ امین کی والدہ کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو تڑپ گئیں۔ یکایک شوق کی دبی ہوئی چنگاری پھڑک اٹھی۔ بہت دنوں کا سویا ہوا درد جاگ اٹھا۔ غریبی، تنگ دستی اور زندگی کی بربادیوں نے خواجہ کی یاد کو بھی رکت انگیز بنا دیا تھا۔ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر اس نے دل ہی میں خواجہ کو آواز دی، ایک بار اپنی چوکھٹ پر بلا لیجئے، مرنے والے کی روح کو تسکین مل جائے گی۔ یہ کہتے کہتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی بند گئی۔ اسی عالم میں امین بھی کہیں سے آ گیا۔ آج اس کی حالت بھی بدلی ہوئی تھی۔ ماں کو روتا ہوا دیکھ کر بیٹھ گیا۔ ماں، یہاں رو کر اپنے قیمتی آنسو ضائع مت کرو، چلو اجمیر چلیں، وہیں خواجہ ہند کی چوکھٹ پر جی کھول کر رو دیں گے۔ ہماری بربادیوں کا ماتم یہاں کون دیکھتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ کے دربار میں زندگی کے ٹوٹے ہوئے آبگینے ایک لمحے میں جڑ جاتے ہیں۔ چلو وہیں چلیں، مرحوم باپ کی وصیت بھی پوری ہو جائے گی۔ تیار ہو جاؤ، قافلہ جا رہا ہے۔ آج بیٹے کا بدلا ہوا رنگ دیکھ کر ماں کا دل بھر آیا، آنکھوں میں امید کے آنسو چھلکنے لگے۔ پرشوق امنگوں کے عالم میں اٹھی اور گھر کے ٹوٹے پھوٹے برتن بیچ کر زیادہ سفر کے لیے 10 روپے کا انتظام کیا۔ ماں بیٹا دونوں گھر سے نکل پڑے اور قافلے میں شامل ہو گئے۔ جیسے جیسے اجمیر قریب آتا جا رہا تھا، امیدوں کی لگن اور شوق کی تپش بڑھتی جا رہی تھی، اور اب اجمیر تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ قافلے والے اپنا اپنا سامان درست کرنے لگے۔ امین اور اس کی بوڑھی ماں کے پاس سامان ہی کیا تھا جسے وہ درست کرتے؟ البتہ آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان امڈ رہا تھا۔ دار جلنگ کے 2 آشفتہ حال مسافروں کا یہی سب سے قیمتی سامان تھا جسے وہ خواجہ کے حضور پیش کرنے کے لیے اپنے جگر کی جلتے ہوئی رگوں سے جمع کر رہے تھے۔ جلوہ جانا کی طرف پلک جھپکتے اجمیر سامنے آ گیا۔ عاشقان خواجہ کا گروہ اپنے اپنے وکیل کے ہمراہ اسٹیشن سے باہر نکل آیا۔ جب گیٹ سے گزرنے لگے تو ایک خادم نے امین سے دریافت کیا،
تمہارے وکیل کا کیا نام ہے؟ بوڑھی ماں نے آگے بڑھ کر جواب دیا، غریب نواز۔ خواجہ کا دیوانہ سمجھ کر خادم نے دوسری طرف کا رخ کیا۔ یہاں سے ماں بیٹا دونوں درگاہ مقدس کی طرف پیدل چلنے والے قافلوں کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ بلند دروازہ جوں ہی نظر آیا، عظمت خدا داد کی دھمک سے پلکیں جھک گئیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور جوش مسرت کی امید میں چوکھٹ پر جم گئیں، عقیدتیں تیز ہو گئیں۔ دو زانوں بیٹھ کر بوڑھی ماں نے پلکوں سے چوکھٹ کا بوسہ لیا۔ ایک رکت انگیز بے خودی کے عالم میں امین کو آواز دی، بیٹا، یہ وہی چوکھٹ ہے جہاں کھڑے ہو کر تیرے مرحوم باپ نے بھیک کے طور پر تجھے حاصل کیا تھا۔ خواجہ صاحب کی چوکھٹ کے ساتھ تیری ہستی کا رشتہ اٹوٹ ہے۔ ماں کی بات ابھی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ امین نے گھٹنا ٹیک دیا اور نہایت ادب کے ساتھ چوکھٹ کا بوسہ لیا۔ اس کے بعد مختلف دروازوں سے گزرتے ہوئے ماں بیٹا احاطۂ نور میں داخل ہوئے۔ اب خواجہ کونین کا وہ حسین روضہ نظر کے سامنے تھا جس کی زیبائی پر سارا ہندوستان شیفتا ہے۔ ہر آنکھ پرنم تھی، ہر دل پیکر فریاد تھا، ہر شخص شراب عرفاں کے کیف میں سرشار نظر آ رہا تھا۔ شاہانہ کروفر اور شوکت جمال دیکھ کر دونوں حیرانی کے عالم میں گم تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس عالم میں پہنچ گئے ہیں۔ چوکھٹ کے سامنے کھڑے ہو کر ماں کی حالت غیر ہو گئی۔ آنکھوں کا چشمہ سیال پھوٹ پڑا، علام کی دبی ہوئی چنگاری پھڑک اٹھی۔ اس طرح ٹوٹ کے اس نے فریاد کی کہ اس کی آہوزاری سے لوگوں کے دل دہل گئے۔ خادموں سے ماں بیٹوں کا بلک بلک رونا دیکھا نہ گیا۔ انہیں اندر لے گئے اور مزار کی پائنتی کھڑا کر کے سروں پر چادر ڈال دی۔ دامن رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جانے کے بعد جگر کی آگ بجھ گئی، آنسوؤں کا سیلاب تھم گیا اور انجانے طور پر دل کو سکون مل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلے تو روحانی فراغت اور زندگی کا سرور چہرے سے آشکار تھا۔ بھوک نے ستایا تو لنگر خانے کی قطار میں کھڑے ہو گئے، بھیک لی، اسودہ ہوئے اور پھر چوکھٹ پر آ کر جم گئے۔ جب تک اجمیر میں رہے ماں بیٹے کا یہی معمول تھا۔ آج رجب کی 9 تاریخ تھی، میلہ ٹوٹ رہا تھا، قافلے روانہ ہو رہے تھے، عشاق کے لیے رخصت کی گھڑی قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ عقیدت مندوں کی گریہ وزاری سے ایک شور برپا تھا۔ ماں بیٹا بھی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دربار خواجہ سے رخصت ہوئے۔ بلند دروازے سے باہر نکل کر بیٹے نے ماں سے کہا، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ واپس ہو رہے ہیں۔ سنا تھا کہ یہاں ایک لمحہ میں تقدیر کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا جو کچھ تم نے سنا تھا غلط نہیں ہے، یہاں قسمت کی گرہ کھل جاتی ہے پر ہاتھ نظر نہیں آتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دامن بھر جاتا ہے لیکن دامن والے کو خبر نہیں ہو پاتی۔ بیٹا، عارفوں اور اہل نظر کی یہ دنیا دیوانی نہیں ہے جو ہر سال بھکاریوں کی قطار میں یہاں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ماں بیٹے کو سمجھا رہی تھی اور بیٹا اس خیال میں سرگرداں تھا کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، امین جواری۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک فقیر سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ امین نے ایک سائل سمجھ کر کوئی توجہ نہ دی اور آگے بڑھ گیا۔ فقیر نے پھر آواز دی، اس دفعہ آواز کے لہجے سے بے نیازی کا شکوہ ٹپک رہا تھا۔ ماں چلتے چلتے رک گئی، امین بھی ٹھہر گیا۔ دونوں واپس لوٹے اور فقیر کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ فقیر نے تیور بدل کر کہا، لا تیرے پاس جو کچھ ہے خواجہ کے نام پر رکھ دے۔ امین کو کچھ پسو پیش ہوا لیکن ماں نے بغیر کسی تعامل کے 5 روپے نکال کر رکھ دیے۔ فقیر نے اپنی جھولی سے کوئی چیز نکال کر ماں کی آنچل میں ڈالتے ہوئے کہا، اسے چھپا کر رکھ لے، خواجہ کی برکت سے تیری خوشحالی کے دن واپس لوٹ آئیں گے، جا سیدھے گھر چلی جا۔ پر امید امنگوں کے عالم میں فقیر کے پاس سے ماں بیٹے اٹھے اور تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسٹیشن پر پہنچ کر امین نے نہایت بے چینی کے ساتھ دریافت کیا، ذرا دیکھیں ماں، فقیر نے کیا دیا ہے۔ دیکھا تو آنچل میں ایک گول چکنا پتھر پڑا ہوا تھا۔ امین کی ساری امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ جھنجھلا کر ماں سے کہا، وہ 5 روپے بھی پانی میں گئے۔ اب راستہ کٹنا بھی مشکل ہے، افسوس، بڑی امید لے کر آئے تھے اور نہایت شکستہ خاطر ہو کر یہاں سے لوٹ رہے ہیں۔ دار جلنگ میں تو ایک ہی وقت کا فاقہ تھا، اب تو راستے پر فاقہ کرنا ہوگا۔ کیا خبر تھی کہ فقیری کا لبادہ اوڑھ کر یہاں راہزن بھی راستوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ جھنجھلاہٹ میں ماں کے ہاتھ سے یہ پتھر لے کر پھینکنا ہی چاہتا تھا کہ ماں نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اسے ساتھ رکھنے سے تیرا کیا بگڑتا ہے؟ سونے کی ڈلی نہ سے ہی خواجہ کے شہر کی یادگار تو ہے، گھر پڑی رہے گی۔ خدا خدا کر کے کسی طرح یہ قافلہ دار جلنگ پہنچ گیا۔ اس بار بھی راستے میں کہیں روک ٹوک نہیں ہوئی۔ کئی دن کے فاقے سے ماں بیٹے نڈھال تھے۔ گھر پہنچتے ہی محلے پڑوس کے لوگوں نے کھانے کا انتظام کیا۔
دوسرے دن اپنی عادت کے مطابق امین صبح سویرے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف نکل گیا۔ ساری محفلیں ویران ہو گئی تھیں، جوئے کے تمام مرکزوں پر خاک اڑ رہی تھی۔ امین کو اس نئی صورتحال سے حیرت ہوئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ محکمہ انسداد جرائم کے ایک ہوشیار دستے نے سارے مراکز پر چھاپا مار کر سب کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ اپنے حق میں بھی اس نے خطرہ محسوس کیا اور فوراً گھر واپس لوٹ آیا۔ آج خلاف معمول دن کے وقت بیٹے کو دیکھ کر ماں کو بہت خوشی ہوئی۔ اس کے دل نے اعتراف کر لیا کہ یہ خواجہ غریب نواز کی پہلی برکت ہے۔ دن کے وقت امین اپنے ساتھیوں میں پہنچ کر کچھ کھا پی لیا کرتا تھا۔ اب وہ سہارا بھی اجڑ چکا تھا۔ آج سارا دن فاقے سے گزر گیا۔ جھنجھلاہٹ میں بات بات پر ماں سے لڑ پڑتا تھا۔ وہ 5 روپے اس کے ذہن سے نہیں اتر رہے تھے۔ غصے میں بھرا بیٹھا تھا کہ اس کی نظر اس چکنے پتھر پر پڑ گئی جو فقیر کے پاس سے ماں لے کر آئی تھی۔ عالم غیظ میں اٹھا اور پتھر کو اپنے گھر کی دیوار پر دے مارا۔ پتھر ٹوٹ گیا، لیکن زندگی کا ٹوٹا ہوا آبگینہ جڑ گیا۔ دیکھا تو بیش قیمت جواہرات کے ہزاروں ٹکڑے صحن میں بکھرے ہوئے تھے۔ امین خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ خواجہ صاحب کی ایک نگاہ کرم سے پھر خوشی کے دن پلٹ آئے۔ امین جواری پھر امین جوہری ہو گیا۔ اب امین جوہری کسی مقامی فرم کا نہیں بلکہ جواہرات کی بین الاقوامی ایجنسیوں کا مالک تھا۔ ویورز، ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔